बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है न्यूज़ सेशन और मैं हूं इस प्रोग्राम के मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में पहले हिस्से में हम बात करने वाले हैं जी एक ऐसी बीमारी के हवाले से जो पाकिस्तान में हर तीसरे शख्स को लाहक है और हर घर में कोई ना कोई एक ऐसा पेशेंट ज़रूर मौजूद है जो कि शुगर का मरीज़ है, जिसे डायबिटीज़ है। और बदकिस्मती से पाकिस्तान टॉप पर है इस वक्त पूरी दुनिया में। पाकिस्तान टॉप ममालिक में शुमार हो चुका है, यानी सबसे ज़्यादा जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। अब इसकी वजूहात क्या हैं? क्या हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, क्योंकि डायबिटीज़ के साथ मोटापे को भी जोड़ा जाता है, फिर हमारे ईटिंग हैबिट्स को जोड़ा जाता है, फिर हमारे लाइफस्टाइल को जोड़ा जाता है। तो आज के प्रोग्राम को इसीलिए तरतीब दिया गया है कि ना सिर्फ डायबिटीज़ पे बात की जाए कि पाकिस्तान टॉप पर आ गया है नंबर ऑफ पेशेंट में, सबसे ज़्यादा पेशेंट पाकिस्तान में रिपोर्ट हो रहे हैं। किस तरह से हमने अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाना है, हम डायबिटीज़ से बच सके और ऐसे डायबिटिक पेशेंट जो कि इस बीमारी का तोहफ़ा अपने सर कर चुके हैं वो अपनी ज़िंदगी को नॉर्मलाइज किस तरह से कर सकते हैं। इंसुलिन कितनी इंपॉर्टेंट है, मेडिसिन पे टैबलेट्स पे रहना कितना इंपॉर्टेंट है, और ख़ास तौर पर जो बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो हम कॉमन सुनते हैं, लेकिन बहुत सारी अलामात ऐसी भी हो सकती हैं जिनके बारे में कभी हमने सोचा भी ना हो कि ये वाली अलामात भी अगर हमारे जिस्म में पाई जाती हैं तो हम शुगर के पेशेंट हो सकते हैं। ये तमाम सवालात के जवाब आ जाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद नदीम साहब हैं, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हैं। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है कि पाकिस्तान टॉप पे आ गया है, सबसे ज़्यादा पेशेंट हमारे यहाँ रिपोर्ट हो रहे हैं, रीज़न बताइए। देखिए, वाकई बहुत अलार्मिंग है, और ये जब ये चीज़ फर्स्ट टाइम जब डॉक्यूमेंट हुई तो आप यकीन कीजिए कि मैं ज़ाहिर इस पे मुझे कुछ 20 साल हो गए डायबिटीज़ पे काम करते हुए, तो मैं भी थोड़ा सा हिल गया इस न्यूज़ को। फिर मैंने कंफर्म किया, मुख्तलिफ जो हमारे जो स्पेशलिस्ट सेंटर्स हैं वहाँ से मैंने रब्ता किया FDA को, और कि वाकई ये ऑथेंटिक न्यूज़ है कि नहीं है, और पता चला कि वाकई अब जो नई स्टेटिस्टिक्स आए हैं पाकिस्तान टॉप पे है। और वजूहात आप सुन के हैरान होंगी कि सबसे बड़ी वजह जो डायबिटीज़ है, मैं टाइप्स पे थोड़ी सी बात करता चलूँ कि डायबिटीज़ 2 टाइप्स की है ना, टाइप 1 टाइप 2। ये जो इजाफा हो रहा है शुगर पेशेंट्स में पाकिस्तान में खास तौर पे जो टॉप पे है वो टाइप 2 के पेशेंट्स हैं, टाइप 2 डायबिटीज़। और टाइप 2 डायबिटीज़ की जो सबसे बड़ी वजह है वो है मोटापा। और मोटापा के बाद जो सेकेंड बड़ी इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस, टेंशन। तो एक बड़ी वजह तो मोटापा होगी, मोटापे के बाद स्ट्रेस, टेंशन, इन दोनों वजूहात की जो वजह बनती है डायबिटीज़ होने की वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। ठीक। और तीसरी जो बड़ी वजह है टाइप 2 डायबिटीज़ का वो हमारा लाइफस्टाइल है, जिसमें हमारा खाना पीना सबसे इम्पोर्टेंट, हमारी नींद की रूटीन। हम आजकल रात को जाग रहे हैं, दिन को सो रहे हैं, फैशन बन चुका है रात को। तो ये जो लाइफस्टाइल है ना, इसमें नींद, खाना पीना, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, ये सब चीज़ शामिल है। ठीक। तो ये तीसरी बड़ी रीज़न है लाइफस्टाइल। क्या हो गया लाइफस्टाइल? खाने पीने का ख्याल नहीं, फास्ट फूड आ गए हैं, मुरक्कन ग़िज़ाएँ आ गए हैं, प्रोसेस्ड फूड्स आ गए हैं, जो देसी खाने होते थे जो कभी कभी हमारे आबाओ अजदाद खाते थे, और जिसकी वजह से उनको कोई बीमारी नहीं होती, वो सब सादा खुराक वो सब निकल गया। तो मोटापा, स्ट्रेस और लाइफस्टाइल। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए, आपने टाइप 2 डायबिटीज़ का हवाला दिया है, ये टाइप 2 डायबिटीज़ क्या है और क्या ये किसी ख़ास उम्र के लोगों में होती है? देखिए, टाइप 2 डायबिटीज़ बेसिकली एक ऐसी बीमारी है शुगर की जिसमें जो बिहाइंड द रीज़न वजह होती है, पैथोलॉजी होती है, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। ठीक। इंसुलिन रेजिस्टेंस और जो बीटा सेल्स हैं जहाँ से इंसुलिन बन रही होती है उनका प्रोग्रेसिव जो है ना लॉस ऑफ फंक्शन, ठीक है, उसका डिसफंक्शन, ये 2 रीज़न है जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। अच्छा, जहाँ तक उम्र की बात है तो जो टाइप 1 डायबिटीज़ है वो यंग एज में होती है, जो टाइप 2 डायबिटीज़ है बेसिकली वो एडल्ट एज में होती है। लेकिन ये अब जो सबसे बड़ा इसमें जो ज़्यादा हमारे लिए परेशानी का बायस है, डॉक्टर्स के लिए भी और आवाम के लिए भी, आप लोगों के लिए भी, कि जो बच्चे हैं उनको टाइप 2 डायबिटीज़ हो रही है। बच्चे 10 साल के, 15 साल के, 14 साल के, उनको टाइप 2 डायबिटीज़ हुई है। वजह क्या? वही जो मैंने बताया था, मोटापा,
جنک فوڈ, فزیکل ایکٹیویٹی کا فقدان. تو یہ 3 ریزنز ہیں جو جنہوں نے بچوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا. ٹھیک ڈاکٹر صاحب, یہ اگر پیرنٹس کو ہے تو بھی بچوں میں ہو سکتی ہے, کچھ ایسا بھی ہے؟ جینیٹکس تو ہے, موروثیت تو اس میں ہوتی ہے کہ اگر ٹائپ 2 ڈائبٹیز آپ کے پیرنٹس میں ہے تو بچے ایٹ رسک تو آتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو ہو. مطلب اگر آپ کے ماں باپ کو ہے تو ہر بچے کو موجود ہے, لیکن ہو سکتی ہے, خطرہ آ جاتا ہے. تو اس خطرے کو جو آپ نے مائنس کرنا ہوتا ہے, اس خطرے سے پیچھے چھڑانا تو کیا ہوتا ہے, لائف سٹائل کو چینج کرنا. اس کی طرف بالکل دھیان نہیں ہے. ایکسرسائز کرنا, اپنی زندگیوں کو بہتر بنانا, ہم نے صرف پیسہ کما رہے ہیں اور اس کو کھا پی کے اڑا رہے ہیں, اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر رہے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے اب یہ بتائیے, ایک تو جو کامن سمٹمس ہیں جو ہر دوسرے شخص کو معلوم ہے کہ یہ سمٹمز ہوں گے, بات ہوتی ہے ڈائبٹیز ہو سکتی ہے, وہ بھی ہمیں بتا دیجئے, اور جو کچھ ایسے سمٹمز جن پہ ہمارا دھیان بھی نہیں جاتا وہ بھی بتا دیجئے. دیکھیں یہ جو آپ نے بڑا زبردست کویسچن, دیکھیں جو کلاسیکل سمٹمز ہیں وہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ یار پیاس لگ رہی ہے بہت زیادہ, ڈائبٹیز ہو سکتی ہے. پیشاب آ رہا ہے بہت زیادہ, بار بار واش روم جا رہے ہیں, رات کو اٹھ رہے ہیں, جا رہے ہیں, ڈائبٹیز ہو سکتی ہے. وزن تیزی سے گر رہا ہے, ڈائبٹیز ہو رہی ہے. یہ وہ کلاسیکل سمٹمز ہیں جو سب کو پتہ ہیں, پبلک اویئر ہے. اچھا اب کچھ ایسے سمٹمز آج کل ہیں جو کہ کلاسیکل سمٹم نہیں ہیں لیکن ڈائبٹیز انڈر گراؤنڈ آ چکی ہوتی ہے. پیشنٹ سمجھتے ہیں یار یہ ویکنس ہوگی, شاید یہ آرام نیند کی کمی ہوگی, شاید میں نے کچھ غذا اچھی نہیں ہے میری, چلو کمزوری ہے, چلو میں اور کھا. تو یہ وہ چیز سمٹمز جو میں بتانا چاہ رہا ہوں, اس کی وجہ سے ڈائبٹیز کی کیسز میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. اور یہ وہ کیسز ہیں جن کا پتہ ہی نہیں, انڈائگنوزڈ ہے, انسکرینڈ ہے, پتہ ہی نہیں ہو رہی ہے اور اندر کمپلیکیشنز آ رہی ہیں. اس میں سب سے بڑی چیز جو سب سے بڑی جو سمٹم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو نا, آپ کھانا کھاتے ہیں اور فوراً آپ کو نیند آ جاتی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں یار شاید رات کی نیند کی کمی ہے تو میں ایک یہ بہت بڑا سمٹم ہے. دوسرا یہ کہ جو ہے نا وہ ہم چلتے پھرتے نہیں ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ کھایا, بیٹھ گئے, کام کیا, پھر کھایا, پھر بیٹھ گئے, بالکل ایسا ہی چل رہا ہے. تو یہ اچھا اب یہ جو سستی ہے, اب دیکھیں کھایا پیا لیٹ گئے اور انسان بغیر کسی وجہ کے تھک رہا ہوتا ہے, کہتے ہیں یار میں کھا بھی رہا ہوں, میں کسی چیز کی کمی بھی نہیں چھوڑ رہا, میں ملٹی وائٹامن بھی لے رہا ہوں, بغیر کسی وجہ کے تھکاوٹ ہونا, ویک ہونا, یہ دوسرا سمٹم ہے جو کہ نظر انداز ہو رہا ہے. ایک وہ کھا کے پی کے نہیں نا. اچھا تیسری چیز ہے بار بار بھوک لگنا. اب کیونکہ ڈائبٹیز چل رہی ہے اندر, سیلز میں گلوکوز نہیں جا رہا جس نے انرجی دینی ہے. سیلز بھوکا ہے لیکن وہی گلوکوز کہاں جا رہا ہے, بلڈ میں پھر رہا ہے, گھوم رہا ہے, آپ کو کیا کر رہا ہے, موٹا کر رہا ہے, جہاں جانا چاہیے وہاں نہیں پہنچ پا رہا, اور باقی جو ہے وہ اور باڈی کو موٹا کر رہا ہے. یار میں تو بہت طاقت ہوں, لوگ ماں باپ کہتے ہیں یار بچہ ہمارا بڑا صحت مند پہلوان بنتا جائے. یہ وہ صحت نہیں ہے. اندر سے انسان ویک ہو رہا ہوتا ہے, اندر سے بیمار ہو رہا ہے, اوپر سے صحیح لگ رہا ہوتا ہے, اوپر سے صحت مند لگ رہا ہوتا ہے, کیونکہ سیلز میں گلوکوز نہیں جا رہا تو سیل بھوکا ہے اور برین کو جو ہے سگنل مل رہے ہوتے کہ اور کھاؤ, تو بھوک بار بار لگ رہی ہے. تو بھوک کا بار بار لگنا, کھانے کے فوراً بعد نیند آ جانا, اور بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی ڈیفیشنسی کے ویکنس, یہ وہ سمٹمز ہیں جو آج کل نظر انداز ہو رہے ہیں, اور انڈر لائن کیا ہے, ڈائبٹیز ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے ڈائگنوزنگ کی بات کی ہے, مجھے یہ بتائیے کہ کتنے % کیسز ہیں جو کہ یا ہمارے لوگوں کے رویے کیسے ہیں کہ ہم فوری طور پر ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں سیلف میڈیکیشن کا بھی بڑا شوق ہے, سب کچھ کر آ کے جب ہم بس ہو جاتی ہے, کوئی میڈیسن اثر نہیں کرتی, پھر ہم ڈاکٹر کی طرف جاتے ہیں. ڈائگنوز ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے, اور اگر ڈائگنوز ہی نہیں ہوتا پھر یہ شوگر کے لانگ ٹرم یا شارٹ ٹرم آپ کی باڈی پہ کیا اثرات ہوتے جا رہے ہیں, اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ ڈائبٹک ہو چکے ہو. دیکھیے یہ جو میں نے سمپٹمز بتائے نا جن کو نظر انداز کیا جا رہا ہے, اچھا اس پہ کیا ہو رہا ہے کہ پیشنٹ ٹیسٹ کرانے تو نہیں جا رہا ہے, ڈاکٹر پاس جا ہی نہیں رہا, کوئی کہہ رہا ہے فلاں حکیم کے پاس چلے جاؤ, کوئی کشتہ کھلا دیتے ہیں تمہیں, آؤ تمہیں تھوڑا سا جوس پلا دیتے ہیں, آؤ تمہیں کچھ کھانا کھلا دیتے ہیں, یہ طاقت کی دوائیاں لے لو یا دیسی ٹوٹکے لے لو. دیکھیے ہم غلط طرف جا رہے ہیں, ہم اسکرین سے ہٹ جا رہے ہیں. ہم ڈائگنوسس کرنے کے لیے پراپر ڈاکٹر کے پاس جا کے ٹیسٹ کروانا, پھر ان ٹیسٹ کو چیک کرانا, یہ ہم بھولتے جا رہے ہیں. ہم اس کو جنرل ویکنس سمجھ رہے ہیں یا کوئی اور وجہ سمجھ رہے ہیں, حالانکہ بیک گراؤنڈ میں ہی ڈائبٹیز ہوتی ہے, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انڈائگنوز چلتی ہے, ٹائم گزرتا رہتا ہے, شوگر ہو چکی ہوتی ہے. اب اس شوگر کا جو اثرات ہیں وہ کمپلیکیشنز کی پیچیدگیوں کی شکل میں جسم پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. سب سے پہلی پیچیدگی گردوں پہ جاتی ہے,
پھر ہارٹ پہ، پھر آنکھوں پہ، پھر پاؤں پہ، مطلب جسم کا ہر عضو جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہوتا ہے، لیکن انسان کو خبر ہی نہیں ہوتی، بے خبری میں وہ مارا جا رہا ہوتا ہے. تو اصل میں جو ان ڈائگنوز کیسز ہیں وہی کمپلیکیشن کو زیادہ جلدی جنم دیتے ہیں. اگر آپ ٹائملی ڈائگنوز ہو جائیں تو ہر کمپلیکیشن کا علاج بھی موجود ہے، اور کمپلیکیشن ہوتی بھی نہیں ہے اگر پراپر مینجمنٹ شروع ہو جائے ٹائم پہ. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، میٹھا، ہم لوگ شوگر نام سے ہی ظاہر ہے، ہم لوگوں نے ہر چیز کو میٹھے سے جوڑ دیا ہے کہ جو زیادہ میٹھا کھاتا ہے اس کو شوگر ہو جائے گی، اور جب آپ ڈائبٹک ہو گئے ہیں، پیشنٹ آپ ہو گئے ہیں، پھر آپ میٹھا نہیں کھا سکتے. کیا ایسا ہی ہے کہ میٹھے کو، چینی کو نکال دیں اپنی زندگی سے؟ دیکھیے واقعی جو سفید چینی ہے وہ واقعی دشمن بن جاتی ہے. اگر آپ جو پروسیس ہے سفید چینی جو ہے، تو اگر آپ کو شوگر ہوگی تو واقعی اس کو تو زندگی سے نکال دیں، کیونکہ یہ تو آپ کے لیے زہر بن گئی نا. لیکن کچھ لوگ یہاں پہ یہ غلط فہمی جنم لیتی ہے، وہ یہ کہ یار دیکھیں پھل بھی تو میٹھے ہوتے ہیں نا، تو لوگ پھلوں کو سے بھی منع کرتے ہیں کہ پھل ہے. دیکھیے پھل ایک قدرتی میٹھا ہے، اور پھل میں سے میٹھا ہی نہیں ہوتا، اس میں اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں، وائٹامنز ہوتے ہیں، منرلز ہوتے ہیں جو شوگر کو اوپر کنٹرول کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں باڈی کی. تو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم فروٹ سے صرف یہ سمجھ کے سوچ رہے ہیں کہ یار یہ میٹھا ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے. چینی، شکر، گڑ، کیونکہ یہاں پہ بھی غلط فہمی آتی ہے کہ یار چینی منع ہوتی ہے، چلو گڑ کھا لو، شکر استعمال شکر. تو یہ ساری چیزیں جو چینی، گڑ، شکر آپس میں کزنز ہیں. اوکے، ٹھیک ہے نا، اور ایک دوسرے سے جڑی ہیں. ان تینوں کا، چاروں کا استعمال جو ہے وہ شوگر کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں. فروٹس بہت اچھے. اچھا، فروٹ سارے ہی لے سکتے ہیں، یا پھر آگے مینگو کا سیزن آنے والا ہے، لوگوں کو مینگو بڑا پسند ہے، بادشاہ ہے پھلوں کا، اور ہم کہتے ہیں جی شوگر والے مت کھائیں. پھر بنانا کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ مت کھائیں، اس میں زیادہ میٹھا ہوتا ہے. دیکھیے بنانا اور جہاں تک مینگو کا آپ نے سوال کیا، تو ان کا تو گلائسیمک انڈیکس جو ہے بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا، تو واقعی جو ڈائبٹک پیشنٹس ہیں ان کو اوائڈ کریں. اور اگر آپ کا شوگر کنٹرولڈ ہے، آپ ہائپوگلائسیمیا میں جا رہے ہیں، شوگر لیول کم ہے، پھر آپ انجوائے کر لیں. جیسے میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار شوگر کے پیشنٹس کو شہد نہیں لینا، ٹھیک ہے نا، شہد میں شفا ہے، لیکن اس وقت شفا ہے جب آپ بیمار ہو. کیا بیماری ہو؟ شوگر لو ہوگی، ہائپوگلائسیمیا ہو گیا، بے ہوشی آ رہی ہے، اس وقت شہد لے لو، ضرورت ہے. لیکن جب شوگر ہائی ہے تو اس وقت اس میں شفا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آم، کیلا، آپ ٹھیک ہے شوگر ہے اس میں، گلائسیمک انڈیکس کافی زیادہ ہے، آپ کو پرہیز کرنا چاہیے. لیکن اگر شوگر لو ہے، یا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے جو ٹیسٹ ہیں بالکل انڈر کنٹرول آ رہے ہیں، آپ ایک آدھا آم لے سکتے ہیں ایک ٹائم پہ، ایک کیلا بھی لے سکتے ہیں، لیکن شوگر کنٹرول کر کے یا ہائپوگلائسیمیا میں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس وقت دنیا میں سب سے بڑی جو اموات کی وجہ ہے وہ دل کی بیماریاں ہیں یا ہارٹ اٹیک ہے. مجھے یہ بتائیے کہ ڈائبٹیز پیشنٹ بھی اچانک موت کے منہ میں جا سکتے ہیں، یہ اتنی ڈینجرس ہے؟ دیکھیے جو واقعی آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا، جو ہارٹ اٹیک ہے وہ موت کی سب سے بڑی وجہ ہے دنیا میں. جو ڈیتھ کی جو سب سے امپورٹنٹ، سب سے بڑی اور سب سے کامن کاز ہے وہ ہارٹ اٹیک ہے، دل کی بیماریاں. اور جو واقعی ڈائبٹیز اگر کسی کو ہو گئی ہے تو سمجھیں 2 سے 4 گنا رسک ہارٹ اٹیک کا بڑھ جاتا ہے. 2 سے 4 گنا، یہ تھوڑی بات نہیں ہے، بڑھ جاتا ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر ڈائبیٹک پیشنٹس کو ہارٹ پرابلم ہو. لیکن ایک چیز بڑی ضروری ہے یہاں پہ بتانا، جو کہ لوگوں کو جاننا بہت ضروری ہے، اس کا علاج کرنا، اس کی ڈائگنوسس کرنا ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ جو ڈائبیٹک پیشنٹ جو ہیں ان میں جو ہارٹ پرابلم ہوتا ہے وہ سائلنٹ ہوتا ہے. اس کا کوئی سمٹم نہیں ہوتا. کہتے ہیں نا جی کلاسک سمٹم کیا ہے ہارٹ اٹیک کا؟ چیسٹ پین. کہ چیسٹ پین ہوئی، دل کا دورہ ہوا، چلیں جی ٹیسٹ کروائیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، اینجیوگرافی کرائیں، ایکو. یہاں پہ کیا ہوتا ہے، یہاں پہ جو ایک چیز بڑی زیادہ جو امپورٹنٹ ہے اور لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ڈائبٹیز اگر ہو گئی ہے تو ان میں ایک چیز ہوتی ہے ڈائبٹک پیشنٹ میں، جو تھوڑا ڈائبٹیز پرانے ہو جائے اس کو کہتے ہیں آٹونومک نیوروپیتھی. اب جو نیوروپیتھی ہے اس کی وجہ سے پین نہیں ہوتا، تو جو ہارٹ پرابلم ہے وہ سائلنٹ چلتا ہے، اس کا کوئی سمٹم نہیں ہوتا، چیسٹ پین ہوتی ہی نہیں. تو سر یہ بتا دیجئے کہ جو ڈائبٹک پیشنٹ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ کتنی دیر کے بعد اپنے دل کے ٹیسٹ کروا دیں، اور کون سا ٹیسٹ کروا لیں کہ ان کو پتہ چلتا رہے کہ اندر سب ٹھیک چل رہا ہے؟ بالکل. دیکھیے ہارٹ کا رسک 2 سے 4 گنا بڑھ جاتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کیونکہ ہم ایک غریب کنٹری میں آتے ہیں، یہ سارے لوگ پیسے والے نہیں ہوتے کہ جی بار بار ٹیسٹ کراتے رہے. تو سال میں اگر آپ مڈل کلاس سے تعلق ہے، ایون آپ غریب ہیں، سال میں کم سے کم ایک دفعہ اپنے ڈاکٹر سے مل کر دل کے ٹیسٹ جو ہے ایز اے اسکریننگ آپ کروا لی کریں. اور جنرل ٹیسٹ ہوتے ہیں، کوئی زیادہ نہیں ہے، ای سی جی کروا لی، ای ٹی ٹی کروا لی، یا بہت لگا تو ایکو کرا لی. ٹھیک ہے. یہ جنرل ٹیسٹ جو ہے نا وہ آپ. دوسرا ایک بڑا امپورٹنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے کیلشیم اسکورنگ،
کورونری کیلشیم اسکورنگ. وہ اسکور جو ہے وہ آپ تھوڑا مہنگا ہوتا ہے, لیکن یہ کہ آپ کروا سکتے ہیں. لیکن جو جنرل ٹیسٹ ہیں جیسے ای سی جی ہو گئی یا ایکو ہو گئی یا ای ٹی ٹی ہوگی, وہ اتنا زیادہ مہنگا ٹیسٹ نہیں ہے. سال میں ایک دفعہ یہ ٹیسٹ ضرور کروا لیں, تاکہ اگر کوئی ایسا رسک اندر آیا ہوا ہے تو ٹائملی ڈائگنوز ہو کے 100% اس سے ریورسل ممکن ہے. بالکل ممکن ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد ندیم صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے, اور ایک ایسی بیماری جو کہ ہر گھر کی مہمان بن چکی ہے, جس پہ میرا خیال ہے کہ بات کرنا بہت ضروری ہے, اویئرنیس کیمپینز بہت ضروری ہے. لوگوں کو لگتا ہے ڈائبٹیز ہو گئی ہے, گولیاں کھائے جاؤ, انسولین کا استعمال کرتے جاؤ, اور پھر لاپرواہی کی انتہا یہ ہے کہ ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس بھی پراپر چیک اپ کے لیے نہیں جاتے. اگر مہینے بعد 2 مہینے کے بعد ڈاکٹر ہمیں وزٹ کے لیے بولتے ہیں تو ہم لاپرواہ ہو جاتے ہیں, بس میڈیسن کھاتے جا رہے ہیں, زندگی گزارتے جا رہے ہیں, لیکن خاموش قاتل کی طرح یہ بیماری حملہ آور ہو رہی ہے. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, واپس آئیں گے مزید ٹاپکس پہ بات کریں گے.